अस्सलाम वालेकुम। के टू टाइम्स में खुश आमदीद कहेंगे। मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक हफ्ते के बाद दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है। दोबारा कुछ नई खबरें जो टॉप स्टोरीज़ हैं हमारे पास वो लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। और यहाँ पर मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि हमारे साथ ब्यूरो चीफ रावलपिंडी राजा इमरान जंजुआ साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आज फिर आप यहाँ पर हैं और कड़ी नज़र रखे हुए हैं आज के जो टॉप स्टोरीज़ हैं हमारे पास उन पर, और जो एनालिसिस हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बढ़ेंगे जो पहली खबर है आज की के2 टाइम्स की, उसकी जानिब निगरान सेटअप को मज़ीद इख्तियारात देने पर हुकूमती इत्तेहादी की मुखालफत और इलेक्शन एक्ट 2023 बिल के मुसवदे में 54 तरामीम शामिल। निगरान हुकूमत दीगर ममालिक आलमी इदारों से मुआहदे कर सकेगी, अहम फैसलों का इख्तियार हासिल होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, नतीजा फौरी इलेक्शन कमीशन और ये सब कुछ जो है अब आप बताएं अपनी ज़ुबानी। अब ये कि जो ये निगरान के मामला चल रहे हैं इस हवाले से हम लोग बात तो करते आ रहे थे बड़े अरसे से। अब ये क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत ने जो है इत्तेहादी हुकूमत के इत्तेहादी ने आपने अभी खबर में जैसे हमने के2 टाइम की खबर है कि हुकूमती इत्तेहादी ने इसके ऊपर थोड़ी सी मुखालफत की है। मुखालफत इस सेंस में कि अभी क्योंकि मुफादात का जो टकराव था वो ख़त्म होने जा रहा है और मुफादात की ये मंगनी आप समझें कि बिल्कुल टूटने लगी है और अब ये किसी और डगर जाके बैठेगा। तो इलेक्शन की जो सूरत हाल है, जो अवाम नज़र आ रहा था, वो जो अपनी चीज़ें लेकर चल रहे थे सारे, दुबई प्लान हमने डिस्कस किया था, लंदन प्लान डिस्कस किया था, फिर हमने एक मास्टर प्लान भी डिस्कस किया था। अब उसमें शतरंज होगी चैन। अब जो चीज़ें, अब पीपल्स पार्टी थोड़ी सी इसमें डाउन नज़र आ रही है हमें। अब नून लीग अपना जो है ना अपना उसने समझ लें कि अपने आप को उसने मजबूत कर लिया है। बहुत सारे माज पर वो मजबूत हो चुके हैं। जो चाल वो चल रहे थे, जो चाल उनके साथ हो रही थी, उनको मेरे ख्याल से वक्त से पहले समझ आ गई, उन्होंने फ़ौरन इसको मामले को बेहतर कर लिया। अब जो चीज़ें हैं कि इलेक्शन के वाले से अब अवाम इसमें पड़ गया है, इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है। अवाम इसमें यह आ गया है कि आप ये देखें कि निगरान जो सेटअप है उसको इख्तियारात देने, इख्तियारात नहीं बल्कि उसको ज़्यादा इख्तियारात आप कह लें, ज़्यादा इख्तियार देना, ये भी एक मतलब एक है अवाम की बात है कि ऐसा क्यों इतनी इमरजेंसी पड़ गई कि निगरान सेटअप को इतने इख्तियार दिए जाएँ। फिर उसमें इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई, उस तरमीम के साथ ये चीज़ें नज़र आ गई हैं कि अगर या तो हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तहत अगर ये किया जा रहा है कि अगर हालात सही ना हुए तो अगर तूल दे दिया जैसे निगरान सेटअप को तो चले इनके पास इतना इख्तियार हो, एक सूरत ये हो सकती है। दूसरी जो सूरत ये हो सकती है कि नहीं, हालात ही ऐसे हैं कि अभी इलेक्शन जो है ना वो इस पोजीशन में हम नहीं करा सकते क्योंकि जो इस तरह की चीज़ें थी। इसी तरह आगे वक्त आपको बताएगा, वक्त हालात के साथ हम देखते जाएंगे कि कुछ चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी उसी चक्कर में लगी है, सीट एडजस्टमेंट के चक्कर में। वो कम से कम चाहते हैं कि पंजाब के अंदर उनको 15 सीटें पर जो उनकी वो सीट एडजस्टमेंट हो जाए। उस 15 सीटों के अंदर वो क्योंकि उनके जो ज़रूरी लोग हैं जिनको वो चाहते हैं कि वो अपने साथ रखें क्योंकि उनकी मजबूरी भी है, तो ये वही लोग हैं। वैसे खुद तो वो जीत नहीं सकते पीपल्स पार्टी के अंदर रह के भी, तो जरदारी साहब को भी इस चीज़ का मतलब इदराक है, उनको पता है कि ये नहीं हो सकता, तो वो इसलिए नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं। नून लीग की जो कुछ अभी 15-20 दिन पहले की जो हमें हमारे ज़राए बता रहे थे कि नून लीग इस पर एग्री नहीं हो रही क्योंकि वो कहती है यार हम किस लिए बिला वजह इनको जो है ना इनके साथ पंजाब में सीट एडजस्टमेंट करें, या तो ये हमारे साथ सिंध में सीट एडजस्टमेंट करें। सिंध में करेंगे तो उनको वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी का सामना होगा। और अब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही है कि सिंध तक ही पीपल्स पार्टी को महदूद रखा जाए, जबकि जो जरदारी साहब जो बसात लेकर चल रहे थे, जो वो चीज़ शतरंज लगा रहे थे, उस शतरंज में थोड़ी सी जो है ना चालें उल्टी सीधी हो गई हैं और अब हालात जो है किसी और तरफ जाएंगे। और ये मुफादात का ये जो बंधन है ये कच्चे धागे से बंधा था और अब ये जो है ना टूटने की तरफ जा रहा है। आगे देखें हालात क्या होते हैं। और आखिर में यही इसके बारे में सिर्फ शार्ट सी एक बात है कि बिगड़ गई है थोड़े दिनों तो अब हालात ख़राब हैं। अब हालात जो हैं वो ख़राब हैं। प्राइवेट स्कूल को 20 अरब की ज़मीन की बंदर बांट की मुखालिफ FTE अफसरान ज़ेर-ए-ताब। DG वफाक के निज़ाम तालीमात के बाद कायम मुकाम DG डॉक्टर अली अहमद ने भी इस्लामाबाद के महंगे तरीन सेक्टर F11 में कीमती अराजी निजी स्कूल को मुफ्त देने की मुखालफत की थी। DG FTE को ओहदे से हटाने की समरी वज़ीर आज़म को अरसाल, जबकि डॉक्टर इकराम 2014 में फेडरल बोर्ड में तैनात रहे। नून लीग के दौर में तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था। अच्छा, ये खबर इस हवाले से, ये खबर क्योंकि मैंने ही इसको ब्रेक किया और मैं ही इसको इसकी मेरी तहक़ीक़ाती स्टोरी है सारी। इसके ऊपर हमने जो ज़राए से बात की, जो हमने इसको इस खबर के हवाले से ये था कि ये DG जो थे, डिप्टी DG को पहले फारिग किया गया, अली अहमद खरल साहब को। इंतहाई ज़िम्मेदार आदमी हैं, प्रोफेसर हैं, पेशे के लिहाज से वो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं एक स्कूल के ICB के। उनको इस ओहदे से हटा दिया गया, इसलिए हटा दिया गया कि उन्होंने कुछ चीज़ों पर उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया क्योंकि DG क्योंकि कायम मुकाम DG थे, तो जो DG थे वो अपनी रुखसत पर थे, बीमारी की या किसी भी उनकी वजह के वो अपनी रुखसत पर थे, तो उसकी जगह जो कायम मुकाम इख्तियारात थे वो इनके पास थे, तो इनको बुलाया गया।
یہ جو اسکول والا معاملہ تھا اس کے ساتھ اور بہت سارے معاملات جڑے ہیں. اس میں ریکروٹمنٹ تھی, اس میں بہت ساری امپلائمنٹ کے معاملات تھے, اس میں بہت ساری چیزوں پر, اور جو ہے نا وہ جاتے چاہتے تھے کہ فوراً کھینچ لیا جائے کام کو. تو ان کو بلایا گیا وہاں پہ, اور یہ اسی دن قائمہ کمیٹی کی میٹنگ بھی تھی, اسٹینڈنگ کمیٹی کی. یہ شاید ادھر چلے گئے اور یہ وہاں نہیں جا سکے, تو ان کو خالد صاحب کو تو فوراً فارغ کر دیا گیا اور ان کی سمری بھیج دی گئی. اور یہ وہی شخص ہیں جن کو 2014 میں جو ہے نا ڈاکٹر اکرام صاحب کو نون لیگ نے تمغہ امتیاز بھی دیا, ان کی اعلیٰ کارکردگی کے اوپر دیا. اور اب کیونکہ ان کو یہ سمری میں لکھا گیا کہ یہ پی ٹی آئی کے تھے اور یہ 3 سال سے تھے اس عہدے پر تھے, اور یہ پی ٹی آئی کے ہیں, اور ان کو مطلب پی ٹی آئی کا کہہ کے ہٹا دیا. کیونکہ اب یہ آسان ہے کہ جیسے ہمارے شہر میں تھا کہ جس کو مرضی آپ کافر کہہ کے مار دیں, اب جس کو مرضی پی ٹی آئی کا کہہ کے مار دیں. اگر کوئی فرش ناز افسر اپنا کام کر رہا ہے تو اس کو کہہ دیں یہ پی ٹی آئی کا ہے. تو یار ایسے نہ کریں, خدا را ایسے نہ کریں. جو حالات ہیں, ایک نجی اسکول کی ایک نجی اسکول کو ایک جو ہے آپ سرکاری زمین جو ہے 21 کنال زمین آپ دے رہے ہیں. یہ 20 ارب لاگت اس لیے بنتی ہے کہ سی ڈی اے نے ابھی کمرشل پلاٹوں کی جو ہے وہ کی تھی, نیلامی کی تھی, تو تقریباً 666 گز کا پلاٹ جو بلیوری میں وہ 1 ارب اور تقریباً 30 کروڑ میں اس کو جو ہے نا نیلام کیا تھا سی ڈی اے میں. تو اس حساب سے اگر ہم کمرشل کی اس کی ریشو لگائیں تو 20 ارب سے زیادہ ہی بنتی ہے, اس سے کم نہیں ہے. لیکن اگر آپ نجی سیکٹر کو, یہ نجی اسکول کو یہ دینا چاہتے ہیں تو تعلیم کے معاملے میں اگر اس کا آپ ریٹ کم بھی کر دیں تو پھر بھی یہ کم زمین نہیں ہے, اربوں کی زمین ہے یہ. اور اربوں کی زمین آپ نجی اسکول کو یہ دے رہے تھے. ایک آپ نے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ اس کو آپ نے کھینچا, ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہیں اس کے, اور آپ نے اس کو کہا کہ فل فورس ہی ہو جائے اور یہ نجی اسکول جو ہے اس کو وہ بلڈنگ بنائے گا اور وہ اس کو چلائے گا اور اس طرح کی باتیں کرے گا. یہ سرکاری اسکول کی جگہ, یہ غریب بچوں کی جگہ پاکستان کے, جن کو تعلیم کی سہولیات میسر نہیں ہے. آپ تعلیم کے اوپر بات کرتے ہیں, تعلیم کے اوپر کام کرنا صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ آپ آئیں گے اور چیزوں کے ادھر کریں گے. پھر اس کے اوپر ایک اور اس میں بڑی اہم چیز تھی کاشا, میں آپ کو بتاؤں کہ 1 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ تھا جو ٹیچروں کی تعلیم کا ان کو تھا تربیت دینے کے حوالے سے تھا. ایک ٹیچر جو آتا ہے, انٹرویو دے کے آتا ہے, ٹیسٹ دے کے آتا ہے, وہ ٹیچنگ کر کے آتا ہے, اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو آپ کس کرائٹیریا کے تحت ان کو رکھتے ہیں کہ پھر آپ نے ان کی ٹریننگ کرنی ہے, پھر آپ نے ان کے اوپر پیسہ لگانا ہے. ایک قوم کا پیسہ ہے, یہ کوئی آپ نے مذاق ہے کہ جو مرضی آئے اور جو جس کی مرضی ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے فیصلے مسلط کر دے. تعلیم کے اوپر آپ کام کریں. ہم تعلیم کے اوپر چیختے رہے, پچھلے وزیر تعلیم موصوف کو بھی ہم نے کہا کہ آپ خدا را گریڈنگ سسٹم کریں. ایک بچہ جو میٹرک میں مطلب فیل ہو جاتا ہے, بار فیل ہو جاتا ہے, اگر اس کی انگلش ٹھیک نہیں ہے اور وہ ریاضی میں جو ہے وہ 90% یا 95% یا 100% مارکس لیتا ہے اور آپ اس کو ری اپیئر کرتے ہیں پھر وہ فل فیل ہو جاتا ہے, تو آپ اس کو گریڈنگ سسٹم کیوں نہیں کرتے؟ وہ اچھا کا ریاضی دان بن سکتے ہیں آپ کا. اسی طرح اگر کوئی انگلش میں اچھا ہے اور میتھ میں وہ صحیح نہیں ہے تو وہ کل آپ کا ایک اچھا لیکچرر بن سکتا ہے, انگلش کا اچھا آپ کو کسی جگہ وہ سرو کر سکتا ہے. اگر اکنامکس میں ایک بچہ اچھا ہے اور وہ یا فزکس میں اچھا ہے, تو اگر باقی سبجیکٹ میں وہ نہیں ہے تو آپ اس کی ریشو کے حساب سے اس کو گریڈنگ کیوں نہیں دیتے کہ وہ آگے جا کے پڑھے؟ ایک بچہ کمپیوٹر سائنس میں اچھا ہے, کمپیوٹر اچھا پڑھتا ہے اور اس کی اردو ویک ہے, تو آپ اس کو کیوں فیل کر دیتے ہیں یار؟ آپ گریڈنگ سسٹم کیوں نہیں کرتے؟ آپ تعلیم کا معیار کیوں نہیں بہتر کرتے؟ آپ ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں کہ کس کو دینا ہے, کس سے لینا ہے, کیا کرنا ہے اور کیسے معاملات کرنے ہیں. الیکشن پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے, تو خدا را یہ چیزیں دیکھیں, یہ قوم ہے, یہ قوم آپ سے بڑی توقع کر رہی ہوتی ہے, اور آپ تو اب تو مطلب یہ جو چیزیں آ رہی ہیں اب تو لوگ اب ہر چیز کو سمجھتے ہیں, اب کوئی چیز آپ چھپا نہیں سکتے. اور جو فرش شناس افسر ہو جو آپ کو اس کی فیکٹ اینڈ فگر ٹیچروں کی بلکہ ایک کمیٹی جو تھی میں آپ کو بتاؤں وہ بھی ملی جا کے اس حوالے سے کہ یہ آپ نجی اسکول کو دے رہے ہیں, یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ. تو یہ جو ہے نا یہ تعلیم کی جگہ ہے, یہ محکمہ تعلیم کی جگہ ہے اور یہ سرکاری اسکول کی جگہ ہے. تو آپ سرکاری اسکول کی کیوں نہیں گرانٹ آپ نے منظور کرے؟ آپ سرکاری اسکول اس کے اوپر بنوا دیتے, چلیں کم از کم ایک وہ 21 کنال تھی وہ 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے, ایک بچیوں کا بن جاتا ہے, ایک بچوں کا بن جاتا. آپ فری کتابیں گورنمنٹ دے رہی ہے, فیسیں فری ہیں, تو وہ فری تعلیم حاصل کرتے. ایف لیما جیسے سیکٹر کے اندر کا لازمی ہے وہاں پہ پوسٹ سیکٹر میں وہی اشرافیہ کے بچے جا کے پڑھیں. تو خدا را ان چیزوں کو سوچا کیجیے. شکریہ. اگلی خبر کی بالکل. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر کے وارنٹ جاری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. قائمہ کمیٹی کا نوٹس. قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی وی سی کے اجلاس میں نہ آنے پر سخت برہم. ڈی پی او بہاولپور بھی کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں طلب کر لیا. اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اس قسم کے واقعات ناقابل برداشت ہیں. چیئرمین ایچ ای سی سارے معاملے کی نگرانی کریں اور یہ قائمہ کمیٹی کی جانب سے کہا. یہ تو ایک معاملہ کیونکہ ہم نے خبر پروگرام میں رکھی کہ قائمہ کمیٹی نے ان کو بلایا, وی سی صاحب جو ہے وہ نہیں آئے اس میں. اب کی جو حالات ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. بالکل. اب یہ تقریباً پچھلے 1 ہفتے 1.5 سے یہی بحث چل رہی ہے. ہم اس کے اوپر تھوڑی سی موضوع سے ہٹ کر گفتگو کرنا چاہ رہے تھے کہ وی سی صاحب ایک تو اس میں سمجھتا ہوں ذمہ دار ہیں, ان کو باقاعدہ اس تحقیقات کے دائرے میں لایا جائے. ایک بندہ انسٹیٹیوٹ کا ہیڈ ہے اور وہ ہیڈ ہونے کے باوجود اس کو نہیں پتا کہ اس کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ایک سازش کی گئی ہے. ایک جگہ انہوں نے انٹرویو دیا کہ ایک مضمون مقاصد کے لیے ایک سازش کی گئی ہے. اور کیا سازش کی گئی ہے بھائی؟
کون سی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی دوسری یونیورسٹیاں جو آپ کے مقابلے میں آ جائیں گی اور سازش کی گئی ہے، تو سازش کی گئی تو اس کے پہلو آپ بتائیں، آپ اس کے پہلو آپ اس میں پارٹی بن کر آئیں، آپ اس میں اپنے فی الحال تو آپ اپنے عہدے سے آپ جو ہے نا آپ کو جانا چاہیے تھا اخلاقاً، اب آپ کو اگر زبردستی بھیجا گیا ہے اگر آپ کو پتہ نہیں تھا آپ کے ناک کے نیچے تو ناک کے نیچے اتنا کچھ ہو رہا ہے. اب جو سیکیورٹی کے جو افسر پکڑے گئے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، ان کو بھی ایک ادارے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، تو ادارے یہ نہیں کہتے جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو ادارے کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں رہتی کہ اس کے اوپر کہ اس کی شخصیت ذاتی شخصیت کے اندر ذاتی حیثیت کے اندر اگر انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ اس کے آپ پھر چڑھ دوڑتے ہیں آپ وہی بات کہ آپ جی یہ فلاں سے ہے، اس کا فلاں سے تعلق ہے، تو وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے بھائی. تو ان چیزوں کو ہم میڈیا کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی ان کو کہتے ہیں یار جو بلا وجہ کی کرٹیسزم نہ کیا کریں، چیزوں کو اس طرف جانے دیا کریں جس میں صاف شفاف تحقیقات ہوں اور مجرم پکڑے جائیں. اسی طرح ایک ہمارے دوست نے جو ہے نا شروع کر دیا کہ جی ایک وفاقی وزیر کے اوپر ہماری ان سے کوئی الیکس لیک نہیں، ان وزیر سے اللہ جانتا ہے ہماری ان سے کوئی سلام دعا تک نہیں ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ کل بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ، اور وہ بتا رہے تھے کہ جی اگر میرا بیٹا اس میں انوالو ہوا، اور یہ ہم انوالومنٹ کی بات نہیں کرتے. میں ان موصوف کو کہتا ہوں یار اگر آپ کے پاس کچھ تھا تو آپ کو یہ بجائے کہ اپنے پروگرام میں اور اس کو اٹھانے کے اور اتنا زیادہ اس کو باویلا کرنے کے آپ یہ کرتے کہ آپ اس کے ایویڈنس لیتے، آپ جس طرح آپ چلے جاتے ہیں باقی چیزوں کو آپ پکڑواتے ہیں، آپ عامل اور نجومیوں کو پکڑوا دیتے ہیں اور متویز گنڈوں والوں کو آپ پکڑوا دیتے ہیں، آپ جاتے ہیں ان کو آپ جا کے ان کے ایویڈنس دیتے، اس کو پکڑواتے، اریسٹ کرواتے، اس کا حصہ بنتے، اس میں پارٹی بنتے، پھر مزہ آتا کہ آپ کیا کرتے ہیں. میں اگر کسی پہ الزام لگاتا ہوں تو میرا کام ہے میں جاؤں، میں اس کو کوئی ایویڈنس لے کر جاؤں، اس کو میں اس معاملے میں شامل تفتیش کرواؤں اور میں کہوں کہ ہاں میں اس میں پارٹی ہوں، میرے پاس یہ ثبوت ہے میرے پاس. لیکن جب آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کسی کی ذات، کسی کی حیثیت کو، کسی فرد واحد کو آپ اس لیے ہیٹ کرتے ہیں کہ جی وہ بھی اس میں انوالو تھا. تو وہ یونیورسٹیوں کے اندر ظاہری بات ہے بڑے لوگوں کے بچے پڑھا کرتے ہیں، تو اصل جو مدعا تھا بچیاں آگے اس میں، بچیوں کے ساتھ ہم ان کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں خدا را اپنے والدین کی عزت کا خیال کریں. جو والدین آپ کو پتہ نہیں کن مجبوریوں کن مشکلوں سے پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے آپ سے نوکری نہ کروانا چاہ رہے ہو تو بیٹی وہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کو وہ آپ کے پیسوں کے لیے محتاج نہ ہو، وہ اپنے سب کچھ قربان کر کے آپ کو بھیجتے ہوں، لیکن اس کے پیچھے شاید ان کا یہ ریزن ضرور ہو، شاید وہ یہ ضرور چاہتے ہوں کہ کل یہ بچی جب اپنے کسی گھر میں جائے، جب یہ بیاہ کے جائے تو یہ کسی کے محتاج نہ ہو. شاید اس کے پیچھے یہ ریزن سب سے بڑا ہوتا ہے کہ کل یہ خود کفیل ہو، اگر اس کے میاں اس کے ساتھ کوئی اس کے اچھی نہ بن سکے. ایک والدین بیٹی کو سیکیور کرنے کے لیے شاید پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں زیادہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے. تو آپ خدا را اگر آپ کو کوئی ہراس کرتا ہے، کوئی اس طرح کے معاملے کرتا ہے تو آپ کس لیے چپ ساتھ کے بیٹھتی ہیں اور کس لیے آپ کسی کے آگے بلیک میل ہوتی ہیں؟ تو آپ کا کام ہے وقت سے بولیں اور ان لوگوں کو بے نقاب کریں. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں اس میں جو چیز ہے کہ جو اصل جو مدعا تھا، ایک تو یہ بچیوں والا معاملہ آ گیا، اس میں میڈیا ہم لوگوں نے بہت زیادہ اس کو اٹھا دیا، ہمارے دوستوں نے، اور اس طرح کی چیزیں. دوسرا اس میں اٹھا دیا جی کہ یہ سازش ہو رہی ہے، دوسرا یونیورسٹی والوں نے کہہ دیا سازش ہو رہی ہے. اصل مدعا جو ہے اس کو سب نے دبا دیا کہ جو آئس پکڑی کی جو ڈرگز ہیں، یہ ڈرگز ڈیلر تو نہیں ہے کہ اس کو کوئی تحقیق کرنے والا کوئی ہے. جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں جو سوال ہیں کہ کیا اس کے پیچھے کوئی مافیا تو نہیں ہے؟ کیا وہ جو لڑکیاں جن سے منسوب کیا جا رہی ہے یونیورسٹی کی ہیں، کیا پتہ وہ ڈرگ ڈیلرز یا ڈرگ مافیا کی تو نہیں ہے جن کو باقاعدہ یونیورسٹی میں جن کے ایڈمیشن کروایا گیا، ان کے ذریعے لڑکوں کو ٹریپ کیا گیا؟ کیا کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے اس کے پیچھے؟ اس کی کون تحقیقات کرے گا؟ آئس پکڑی گئی، آئس کہاں سے آئی؟ آئس ڈیلر یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں، جو ابھی تک وہ تحقیقات کر کے بتا رہے ہیں وہ لڑکے جو تھے یا لڑکیاں جو تھیں ان کے پیچھے کون ہیں، محرکات کیا ہیں؟ محرکات کو پکڑنا چاہیے. ہم محرکات کی بات کرتے ہیں کہ اصل مجرم نہ بچ سکیں. خدا را اداروں سے بھی کہتے ہیں جو اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ اصل جو مدعا ہے، جو ڈرگز ہیں، جو ڈرگز ڈیلر اس کے اندر انوالو ہیں، ان کو بھی مت چھوڑیے. اسی ایشو کے اندر کہیں وہ نہ دب جائے. وہ جو ایشو ہے اصل جو معاشرے ہماری نوجوان نسل کی جو رگوں میں جو خون جو زہر اتارا جا رہا ہے، اس زہر قاتل کو، یہ وہی اصل میں وہ زہر ہے جو یہ ساری باقی چیزیں جو ہو رہی ہیں اصل میں مدعا ہوا ہے. تو خدا را اس کے اوپر ضرور نظر رکھیے گا، وہ بچنے نہ پائے. آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے. گھریلو ملازمہ پر تشدد مقدمے میں وحشیانہ تشدد کی دفعہ شامل. اسلام آباد سول جج کی اہلیہ کی گھریلو ملازمہ بچی پر مبینہ تشدد کے واقعے میں 328A کی دفعہ شامل کر لی گئی. بچی پر مبینہ تشدد کے FIR میں وحشیانہ تشدد کر کے آزاد توڑنے کی دفعہ شامل کر لی گئی ہے، جبکہ تشدد کا نشانہ بننے والی رضوانہ خوف کے مرض کا شکار ہے. کوئی بھی اس کے قریب آئے تو پکار اٹھتی ہے مجھے مت مارو، مجھے مت مارو. وہ اتنی سہم گئی ہے کہ والدین کو دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوتی. طویل عرصہ علاج ہونے سے سر کے زخم میں کیڑے پڑ چکے ہیں نہ ہونے کی وجہ سے، جبکہ سر کا انفیکشن آنکھوں میں اتر آیا ہے اور گردے اور جگر بھی بری طرح متاثر ہوا اس بچی کا. یہ رضوانہ جو بچی ہے، اس طرح کی بہت ساری رضوانہ جو ہے وہ دن کو پتہ نہیں کتنے ظلم ہوتے ہیں اور کتنے لوگ ظلم سہ جاتے ہیں. بالکل. یہاں بھی اس معاملے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہٹ کر حقائق سے ہٹ کر بتا دی جاتی ہیں اور حقائق سے ہٹ کر پیش کی. جو تشدد ہوا اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں K2 ٹائمز کے پلیٹ فارم سے ہم، کہ اس کے مجرموں کو نہیں بچنا چاہیے. وہ خواہ کوئی بھی ہو، وہ خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی اعلیٰ ترین نہ ہو، وہ کتنا ہی ذہین ترین نہ ہو، وہ کتنا ہی امیر ترین نہ ہو، وہ کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھیے بالآخر سب نے مر جانا ہے. ان ساری خصلتوں، ان ساری خوبیوں کے باوجود سب نے، پھر بھی انسان کے آخر اس کی موت ہے. تو آپ لوگ یہ چیز کیوں نہیں سوچتے کہ یار ایک بچے کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، بجائے اس ظلم کو آپ یہ کرنے کے کہ فلاں ہو گیا جی جج نے لاہور سے اس کو ضمانت دے دی. بھائی 506 اور 342 تھی، بے لیبل افینس تھے، اس نے ضمانت اس کو عبوری ضمانت دے دی.
اب اداروں کو یہی تو کہتے ہیں ہم لوگ آگے، میں پچھلی خبر میں بھی میں یہی آپ کو کہا کر تھا کہ اداروں کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، بجائے جو چیز ہوتی ہے اس کے سارے مل کے بجائے اس کا حل نکالیں، اس کے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائیں جس نے یہ کیا۔ میری اپنے ایک ماہر نفسیات ہیں ان سے بات اس بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ مینٹلی سک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس تشدد اور اس طرح کے معاملات کو کرتے ہیں، ورنہ عام آدمی ایک صحیح آدمی کو کیا لگے مجھے بتائیں کہ وہ ایک بچے کو ملازم رکھ کے وہ خرید تو نہیں لیتا نا کہ وہ اس کے اوپر تشدد اس طرح بری طرح تشدد کر دے کہ اس کو 15 چوٹیں سر میں لگی ہیں، اس کے جسم پر اتنے چوٹیں، اور اس کو جو ہے نا آپ کو پتہ ہے طیبہ تشدد کیس میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا تھا، اس کو جلایا گیا تھا، بچی کو اس کو لوہے کے وہ راڈ سے جلایا گیا تھا، پھر اس میں بھی یہی ہوا، اس میں سزا ہوئی، 1 سال کی سزا ان کو ہوئی، اور اس طرح کے معاملے ہوئے، پھر وہ بعد میں جو بھی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن طیبہ تشدد کیس کی مثال ہمارے سامنے تھی، اس طرح کی وہ چیزیں جو رپورٹ ہو جاتی ہیں وہ تو سامنے آ جاتی ہیں۔ اب جو سول جج صاحب کو اس میں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ وہ جج بیچارے نے اب اس کی بیوی نے ایک کام کر دی ہے، آپ اس کو چڑھ دوڑے میں کہ جی وہ جج ہے اور اس نے یہ کر دیا، اس کی بیوی نے کر دیا، بھائی اس کی بیوی نے کر دیا نا، جج نے تو نہیں کیا نا یار، تو ابھی آپ انصاف کے بھی تقاضے تو پورے ہونے دیں۔ ابھی 328A اس میں دفعہ لگ گئی ہے، یہ دفعہ جو ہے ظاہری بات ہے تشدد کی ہے اور یہ ہڈیاں توڑنے کی دفعہ ہے، اس میں بچنا اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اتنا، یا تو پھر آپ کا انصاف کا نظام اتنا مردہ آپ سمجھ لیں کہ اگر یہ اس میں کچھ نہیں ہو سکتا، اگر ان دفعات کے باوجود اگر اس بچی کو انصاف نہیں مل سکتا تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے ملک میں انصاف کا نظام مردہ ہو چکا ہے۔ پھر ہم ہمیشہ کی بات کرتے ہیں کہ اگلے جان پکڑیں گے جا کے، پھر وہ اگلے جان ہی گربان پکڑے گی اگر اس جان میں اس کو انصاف نہیں ملے گا۔ تو انصاف کے تقاضے پورے ہونے دیا کریں، ان چیزوں کو دیکھا کریں کہ کس اینگل سے جا رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مینٹلی جو ذہنی بیمار لوگ ہوتے ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور ان ذہنی بیمار لوگوں کا علاج سزا ہی ہے، اور سزا ہی ہے، اور سزا ان کو ملنی چاہیے، ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچانا چاہیے۔ لیکن بلا وجہ جو لوگ ہیں جو دوسروں کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے کہ جی اس میں یہ تھا وہ تھا، تو اس طرح کی چیزیں۔ یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ کو کہیں گے اور بڑھیں گے۔ جو نیکسٹ ہماری سٹوری ہے اس کی جانب، راولپنڈی کی پہلی اسٹریٹ لائبریری میں کتابیں چوری ہونے پر یہ بند ہو چکی ہے اور لائبریری چند دنوں میں فعال ہو جائے گی، ایسا کہنا ہے ڈائریکٹر جنرل کی نمائندہ K2 سے خصوصی گفتگو۔ کیا کہیں گے سر اس پہ؟ کتابیں چوری ہو گئی ہیں۔ کتابیں چوری ایک اچھا اقدام کیا تھا راولپنڈی کی انتظامیہ نے، ایک ادب کے حوالے سے آپ کہہ لیں راولپنڈی کے اندر کہ وہ روڈز کے اوپر ایک لائبریری بنا کے شیشوں کے اندر کتابیں رکھ کے ایک اچھا ماحول کتابوں کو دیا تھا، جو اکثر کرٹیسائز ہوتا ہے کہ جی جوتے جو ہے وہ شیشوں میں ملتے ہیں اور کتابیں فٹ پاتھوں پہ۔ تو یہ پہلی بار ہم نے دیکھا پنڈی میں ایک اچھا انیشیٹو تھا، اور یہ میاواکی ایک جنگل جو ہے ایک بنایا، ایک تعاون سے بنایا تھا یہ چائنیز اور انہوں نے مل کے کہ وہ جنگل ایسے پارک، مطلب پیچھے اس کو نام دیا ہوا ہے، جنگل اس کو نام دیا ہے، وہ پارکس ہے۔ تو وہ یہ ایک تھیم یہ تھا اس کا کہ کتاب وہاں سے اٹھائیں گے، لائبریری میں سے نکالیں گے اور وہاں بیٹھ کے پڑھیں گے، ایک اچھی یعنی کہ نا اس کو دینے کی کوشش کی گئی۔ لیکن وہ جگہ ایسی تھی کہ اس جگہ کے نیچے مطلب ایک پل اور وہ اس کے ساتھ ایک پیچھے ایک نالا تھا، اور اس کو صاف ستھرے مطلب ایک ماحول کو کہ چلیں یار یہ جگہ کسی طرح یوٹیلائز ہو جائے۔ لیکن وہ یوٹیلائز ایسی ہوئی کہ وہاں پہ وہ کسی نے شیشے توڑے اور وہ کتابیں جو ہیں وہ ساری انہوں نے وہاں سے نکال لی اور چوری ہو گئی۔ کچھ کتابیں جو بچ گئی تھی میرے خیال سے پھر وہ واپس لے گئے۔ لیکن اس اچھا کام جو ہے اس ملک میں آپ کو پتہ ہے اس کو کرنے کے لیے اس کے کچھ نہ کچھ اس کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اس کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ رکھ دیا جاتا، کوئی ایک چوکیدار ہوتا کم از کم جو اس ماحول کو تھوڑا سا چلنے تو دیتے۔ ایسے ہی آپ نے رکھ دیا تو لوگوں نے گزرتے ہوئے دیکھا، تو یہاں تو وہی بات ہے کہ مال مفت اور دل بے رحم والی بات ہوتی ہے، سچویشن ایسی تھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر جنرل رپورٹر K2 ٹائمز یاسر اقبال موجود ہیں، مزید تفصیلات انہیں سے جانیں گے کہ راولپنڈی کی پہلی یہ جو اسٹریٹ لائبریری ہے کتابیں چوری ہونے پر بند ہو چکی ہے۔ یاسر پلیز یہ بتائیے گا کہ یہ لائبریری کب بنی، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا پلیز۔ جی یہ لائبریری اس لائبریری کا افتتاح پچھلے سال 2022 میں جنوری کے مہینے میں ہوا تھا۔ جی یہ کس جگہ بنائی گئی تھی یاسر؟ یہ کس جگہ لائبریری؟ جی یہ لائبریری مرج روڈ پر واقع ریالٹو پل کے قریب میں واقع۔ اور اس میں کتنی کتابیں موجود تھیں اور اس لائبریری سے کتابیں لینے کا طریقہ کار کیا تھا؟ جی اس لائبریری میں 80 کے قریب کتابیں موجود تھیں، جن میں علم، ادب، شاعری اور سفر نامے شامل تھے، اور اس لائبریری میں کل 80 کے قریب کتابیں تھیں۔ اور یہ کتابیں چوری ہونے میں کوئی آپ کو پتہ چلا کون ملوث ہے؟ یہ کس طرح چوری ہو گئی یہ سب کتابیں چوری ہو گئی؟ جی RDA کے ذرائع کے مطابق ابتدائی تفتیش میں مبینہ طور پر نشے کے عادی افراد اس چوری میں ملوث پائے گئے ہیں۔ تو یہ کتابیں ساری چوری ہو چکی ہیں، کچھ بچی بھی ہیں اس میں سے، یا وہ لے گئے نشے کے عادی افراد ساری کتابیں اٹھا کے؟ پڑھنا تھا انہوں نے کچھ اس میں سے؟ جی ٹوٹل 80 کتابوں میں سے 36 کتابیں چوری ہونے پر بقیہ کتابوں کو RDA کے دفتر میں منتقل کر دیا گیا۔ اور یہ یاسر اس میں کتنی لاگت آئی تھی اندازاً کو آپ نے کو پتا کیا اس بارے میں، اور لائبریری کو کب تک دوبارہ کھول دیا جائے گا؟ جی RDA کے ذرائع کے مطابق اس پہ 5 لاکھ روپے لاگت آئی تھی اور یہ منصوبہ سپانسرڈ تھا۔ اچھا تو یہ کب تک کھول دی جائے گی دوبارہ؟ یہ سپانسر جو ہیں دوبارہ سپانسر کرنے کے لیے تیار ہیں یا وہ بھاگے ہیں وہ بھی؟ جی RDA کے ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا ہے بہت جلد کھول دیں گے، لیکن انہوں نے ٹائم نہیں بتایا۔ تو یہ اس طرز کی کیا واحد لائبریری ہے پنڈی میں، اس کے علاوہ بھی کوئی پنڈی میں یہ بنائی گئی تھی؟
जी ये पहली लाइब्रेरी थी, इसके अलावा कोई स्ट्रीट लाइब्रेरी। अच्छा, ये मियावाकी जो जंगल है इसके हवाले से थोड़ा सा बता देंगे, क्या तो ये लाइब्रेरी यहाँ पर बनाने की जो वजूहत थी, उसके पीछे क्या हिकमत अमली क्या थी, क्या माहौल फराहम करना था लोगों को? जी इस जंगल में 70-80 किस्म के दरख्त लगाए गए हैं। अच्छा यासर, मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूँ, जंगल थोड़ा सा वाज़ह कीजिएगा, जंगल क्या मतलब, जंगल से क्या मुराद? जंगल बनाया गया था, आर्टिफिशियल जंगल था, या ये जंगल जो पहले से मौजूद था, या कैसे था इसका? जी आर्टिफिशियल जंगल था, ये एक क्लस्टर बनाया जाता है काफी ज्यादा दरख्त लगा के एक जगह पे ही। अच्छा, इस तरह का जंगल ये तैयार किया जाता है आर्जी तौर पे। तो ये मतलब थोड़ा सा तफसील बता देंगे, बनाया था तो इसका क्या थीम क्या था किताबें रखने का, और ये क्या मतलब इसके क्या चाहते थे आरडीए के लोग, या ये कैसा माहौल फराहम करना चाहते थे? ये इस तरह बनाया गया था कि जंगल के साथ बिल्कुल इन्होंने लाइब्रेरी तैयार की थी, और लोगों के लिए बेंच जो है वो इस जंगल के साथ लगाए गए थे ताकि वो फ्रेश एयर में आके वहाँ पे बैठें और किताबें लेके वहाँ पे आसानी से पढ़ सकें और लुत्फ अंदोज़ हो सके वहाँ के माहौल से। चलें यासर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, K2 टाइम को बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया यासिर इकबाल। और बढ़ेंगे अगली खबर की जानिब। जान बचाने वाली अद्वियात नापैद लाखों मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स की शदीद किल्लत के बाद जाली अद्वियात सप्लाई किए जाने का इंकशाफ, रैप ने खामोशी इख्तियार कर ली, अवाम तलाश में सरगर्दा। अच्छा, ये अभी समरी चली गई है गवर्नमेंट को, इसको जो है ना कीमतें बढ़ाने वाली, और ये अंदाज़ा ये करें कि हमारे मुल्क के अंदर हमेशा वो काम होता है। आप मेडिकल स्टोर पर जाकर देखें और बहुत सारी दवाइयाँ कहते हैं जी एक से नहीं मिलेगी, दूसरे से नहीं मिलेगी, और लोग कहते हैं शार्ट है। वो शार्ट नहीं है, बेसिकली वो इसी वजह से कीमतों के कमी की वजह से वो मार्केट से गायब कर दी जाती हैं कि उनकी कीमतें बढ़ाई जाएँ। तो इसमें बहुत सारी जान बचाने वाली अदवायात से मुराद ये कि उसमें हार्ट की दवाइयाँ हैं, उसमें असाबी निज़ाम की और दिमागी और ब्लड प्रेशर और इस तरह की शुगर की और इस तरह की जो है ना मतलब ब्लड शुगर के जो पेशेंट हैं उनकी दवाइयाँ हैं, और ये बड़ी अहम दवाइयाँ होती हैं। और ये दवाइयाँ जो है मार्केट से गायब हो जाना, उसकी जगह जो है वो जो माफिया है, वो माफिया आपको पता है हमारे मुल्क में तैयार बैठा होता है, उसको मौका चाहिए होता है। तो इसी तरह स्मगल शुदा दवाइयों वाले और 2 नंबर दवाइयों वाले जो हैं वो ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर ये काम बड़ी तेज़ी से जारी हो गया। फिर दूसरा एंजियोग्राफी जो डाई इसमें मतलब वो भी जो है ना मार्केट में नापैद हो चुकी है, और वो लोगों की बहुत सारे लोगों की एंजियोग्राफी पे से रुकी है। सरकारी अस्पतालों में बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं क्योंकि दवाइयाँ ना होने की वजह से। तो ये गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी इसको समरी चलेगी, उम्मीद है कीमतें बढ़ेंगी तो दवाइयाँ मार्केट में आ जाएंगी। लेकिन जान बचाने वाली अदवायात से खुदारा हम उन मेडिकल स्टोर वालों को भी कहते हैं यार कि इतना ख्याल किया कीजिए कि हो सकता है कि आपकी इस थोड़े से मुनाफे की वजह से किसी की जान ना चली जाए, तो ये आप ज़रूर ख्याल रखें। और कम से कम आगे अपने अशर में भी जो है ना अपने आप को इतना ज़रूर कर दें कि आपकी नेकी आपके हिस्से में लिखी जाए। हालात और वाक़यात बिलाशुबह इस मुल्क के ऐसे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में है कम से कम उसके ऊपर ज़रूर सोचा करें। बिल्कुल। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट माफिया की मनमानियाँ उरूज पर और मुसाफिर जो हैं वो परेशान हो चुके हैं। किरायानामा तकमील के मराहिल में है, ख़त्म मंजूरी काबीना देगी। शिकायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राशिद अली की रोज़नामा K2 टाइम्स से गुफ्तगू। और हमेशा ही होता है कि ट्रांसपोर्ट जो माफिया है जी ये ट्रांसपोर्ट जी ऐसा ही होता है। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट माफिया आपको पता है यहाँ गरीब आदमी जब वो किसी गाड़ी में बैठ कर चला जाता है, और वो इस हमारे माशरे में सबसे बड़ा जो अलमिया माशरती बिगाड़ जो पैदा हो चुके हैं वो ये है कि इखलाकियात की कमी हो चुकी है। और ख़ास तौर पे ये तबका जो ऐसा ये तो बिल्कुल इखलाकियात से आरी होता है, और इनको तो परवाह ही नहीं होती किसी के साथ कैसे बात करनी है, किस तरह नहीं करनी। तो ये काफ़ी एक शिकायत आ रही थी। हमारे रिपोर्टर हैं, यंग रिपोर्टर हैं बड़े ज़बरदस्त, नवाबज़ादा शाह अली जो हैं, तो ये उन्होंने इस हवाले से पूरी खबर एक बनाई, इसके ऊपर जाके पूरा एक सर्वे किया, उस हवाले से फिर ये K2 टाइम में खबर हमने इसको जो है ना खबर को छापा। तो ये हमने बहुत सारी शिकायत थी, ख़वातीन की बहुत सारी शिकायत थी कि बदतमीज़ी की बहुत सारी शिकायत थी। फिर RT सेक्रेटरी से जब हमारे रिपोर्टर जो है नवाबज़ादा शाह अली उन्होंने जब रब्ता किया तो RT सेक्रेटरी ने बताया जी कि हमने इसके ऊपर हमने समरी भेजी हुई और ये बहुत जल्द वापस आ जाएगी, तो फिर हम इसका बाकायदा किराए का ऐलान कर देंगे। लेकिन सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि जनाब मोहतरम, ये तो आपने समरी भेज दी, आएगी किराए के, ये तो मसले चलते रहेंगे, लेकिन इसका बाकायदा सोल्यूशन आपने कोई निकाला, इसका कोई बाकायदा हल आपने निकाला। हम तो ये समझते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर RT सेक्रेटरी का नंबर होना चाहिए। एक छोटी सी आप मोहर लगा दें, उसके ऊपर आपका नंबर लिखा हो, नीचे लिखा हो कि अगर किसी पैसेंजर को, किसी मुसाफिर को इस व्हीकल या इस रूट की गाड़ी से कोई शिकायत है तो वो इस नंबर पर रब्ता करें। तो इसमें ऐसी कोई कबात वाली बात नहीं है। जिनको आप रूट इशू करते हैं उसके आप छोटी सी शर्त रख देंगे तो लोगों का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि हम मसाइल का हल भी आपको बताते हैं, हम तनकीद करते हैं, हम प्रोग्राम का हमारा थीम है इस्लाह के साथ, और K2 टाइम इसी वजह से हम लोग आपकी तनकीद करते हैं कि इसका कोई हल निकले। अगर हम तनकीद कर देंगे कि जी लोगों के किराए बढ़ गए हैं, किराए कम हो जाएंगे, इसका हल नहीं। हम आपको इसका हल बता रहे हैं कि खुदारा आप अपना एक नंबर सेक्रेटरी ऑफिस का या अपना डायरेक्ट किसी कोई पर्सनल मोबाइल नंबर जो है वो एक उसको गाड़ी के ऊपर उसको प्रिंट कर दें, मोहर एक बना लें, पंच कर दें, तो लोग कम से कम उसमें ड्राइवर या जो उसके जो साथ जो लोग होते हैं उनको ये पता हो गया यार गाड़ियों वालों को कि यार हमारी शिकायत फ़ौरन हो जाएगी, और मौके के ऊपर अगर उनके चालान हो और उनको इसी से पकड़ा जाए, किराए के हवाले से हो या उनकी किसी भी हवाले से हो, कोई उनकी वायलेशन हो, तो वो अगर कोई आपको शिकायत करे तो वो पकड़े जाए। मेरे ख्याल से इससे बेहतर हल नहीं हो सकता कोई। बिल्कुल।
ڈولفن اہلکار کے خلاف پبلک مقامات میں فیملیز کو ہراس نہ کرنے کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ بڑا زبردست ایک کام جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے، اور یہ اسلام آباد میں جو ہے نا تھانہ رمنہ میں عالمگیر ایس ایچ او صاحب ہیں، عالمگیر خان صاحب، انہوں نے اس کے اوپر یہ انیشیٹو لیا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ تھا کہ یہ جو ڈولفن کے اہلکار تھے، یہ اہلکار جو ہیں یہ فیملیز کو ڈسٹرب کرتے تھے، فیملیز کو ڈسٹرب اس طرح کرتے تھے کہ مطلب بعض لوگ جب نا وردی کے نشے میں آ جاتے ہیں تو ان کی کچھ اس طرح کی صورتحال ہو گئی تھی، اور ڈولفن کا کام یہ نہیں تھا وہ جا کے لوگوں کو ہراس کرنا شروع کر دیں، ان کی فیملیز سے ان کو پوچھنا شروع کر دیں آپ کون ہیں، اور اس چیز کے اوپر تو ویسے بھی اب تو قانون بن چکے ہیں، اس طرح کے معاملات نہیں ہو سکتے۔ تو یہ پارک کے اندر مختلف انہوں نے ٹارگیٹڈ جگہ رکھی ہوئی تھی، یہ وہاں پر جاتے، اور اس طرح کا آپ کو پتہ ہے اس طرح F9 پارک کے اندر ایک واقعہ ہوا اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں آئی تھیں سامنے۔ تو یہ 4 جو اہلکار تھے ان کو صرف اس وجہ سے جو ہے وہ کیا گیا کہ تاکہ ان کے اوپر جو ہے یہ ایک مثال بنے، اور اس میں انصر عباس اور غلام رسول اور احسان اللہ اور نعیم اسحاق جو تھے، یہ 4 جو تھے ڈولفن کے جو اہلکار تھے، ان کو معطل کر کے ان کو عالمگیر صاحب نے ان کے اوپر پرچہ دیا، اور یہ پرچہ پولیس آرڈر 2002 جو آرڈیننس ہے پولیس آرڈیننس اس کے تحت 155C اور 155D کے تحت دیا گیا۔ تو میرے خیال سے یہ ایک مثال انہوں نے قائم کیا، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں عالمگیر خان صاحب، آپ نے بہت اچھا یہ اقدام کیا، بہت اچھا انیشیٹو لیا ان فیملیز کے لیے بھی جو یہ جن کو یہ ہراس کر رہے تھے، آپ نے ان کے نام بھی سیگا ہراس میں رکھے اور اپنے طور پر آپ نے اس معاملے کو ہینڈل کیا، تو اپریشیٹ کرتے ہیں سر آپ کو K2 ٹائمز کی جانب سے۔ K2 ٹائمز کی جانب سے اب صرف سمپل سا ایک بتا دیں، خیر وقت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ہمارے پاس خبریں تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن وقت جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ آج بھی کچھ ایسا ہوا ہے، بہت سی جو ایسی امپورٹنٹ ٹاپ سٹوریز تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان آکاشا یاسین کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ آپ کا راجہ عمران جنجوعہ صاحب، آج بھی آپ کے انالیسس جو ہے بہت ہی فائدے مند سود مند رہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشا یاسین کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔